تھے जिनके ऊपर एक्शन लेना पड़ा, उनसे भी अपील करूंगा कि खुदारा ये आप ही की भलाई के लिए कर रहे हैं, ये आपके दुश्मन नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं और इनको ना मजबूर करें। हम चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि सबको रोजगार कमाने का हक हो, सबका जिंदगी का पहिया चलता रहे, लेकिन आपको रोजगार कमाने का हक जरूर है, आपको आजादी से जिंदगी गुजारने का हक जरूर है, लेकिन आपकी आजादी वहां पर खत्म हो जाती है जहां आप किसी और की आजादी को सल्ब करने की इकदामात करें। तो आपको और किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इतने बड़े बड़े फैसले हुए तमाम एनसीसी के लेवल के ऊपर, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर कि आपके लिए रोजगार के मौके जो हैं उसको खोला जाए और एक सादा सी चीज के हिफाजती तदाबीर को साथ ख्याल रखे। सो ये तो सबसे अव्वलीन तरजीह ये है। उसके अलावा हमने ये कहा था कि मुकामी जगह पे निशानदेही करके जहां केसेस ज्यादा नजर आए वहां पर बंदिशें भी की जाएं, लॉकडाउन किए जाएं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 884 मुख्तलिफ मुकामात पर ये लॉकडाउन एक्शंस हुए हैं और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा आबादी जो है वो इसकी वजह से इसके असर में आई है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, 2 लाख लोगों के लिए जो मुश्किल पैदा हो रही है वो एक तरफ और 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी की और सेहत की हिफाजत करना दूसरी तरफ वो ज्यादा मुकद्दम है। तो ये एक तो हमारा काम जो है ये पहले दिन से स्ट्रैटेजी थी, ये आज भी है और ये चलती रहेगी। दूसरी हेल्थ केयर के निज़ाम के अंदर, सेहत के निज़ाम के अंदर बेहतरी करना और उसके अंदर इजाफा करना ताकि जो बीमारी आगे फैलनी है, जो सारी दुनिया में नजर आ रहा था, जिस तरीके से तमाम दुनिया में फैली है, इसी तरीके से हमें भी और आपको बताया भी है कि हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो फोरकास्ट भी करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, वो सामने रखते हुए तेजी से सेहत के निज़ाम के अंदर जो फैसिलिटीज हैं उसके अंदर इजाफे की कोशिश की गई। सबसे पहला हिस्सा उसको जाहिर है जब तक तशखीस नहीं होगी उस वक्त तक इलाज नहीं हो सकता, तो टेस्टिंग के निज़ाम को बेहतर करने के लिए काम किया गया। 26 फरवरी को जिस दिन पहले पाकिस्तान में केस आया था तो पाकिस्तान में 8 लेबोरेटरीज थी जो काम कर रही थी और 472 टेस्ट किए गए थे। आज 100 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं जो ये टेस्ट कर सकती हैं और 22 से 23 हजार एक दिन के अंदर टेस्ट हो रहे हैं, यानी तकरीबन आप समझ लें कि 45 से 50% इजाफा किया गया है और अभी कैपेसिटी, सलाहियत और मौजूद है हमारे टेस्टिंग के निज़ाम के अंदर। हम आज जो है 35 से 36 हजार टेस्ट तक कर सकते हैं। इसी तरीके से कोरोना के मरीजों के लिए बेड्स की तशखीस की गई, कई सूबों के अंदर स्पेशल सेंटर्स बनाए गए। वेंटिलेटर्स, जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज कि आखिर में मरीज जब सीरियस हो जाए तो उसको फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन के बाद जो है वो आईसीयू में उसको वेंटिलेशन के ऊपर डालना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी समझा गया वो ये है कि वेंटिलेटर जो पाकिस्तान के अंदर कम थे उसके ऊपर काम किया जाए। और आज की सूरत हाल ये है कि शुरू में तो जो मुल्क के अंदर मौजूद थे वेंटिलेटर्स, उनमें से कुछ जो हैं वो डेडिकेट कर दिए गए कोरोना के मरीजों के लिए और साथ ही साथ नए खरीदने की काम भी शुरू किया गया। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तकरीबन जो आ चुके हैं हमारे पास नए वेंटिलेटर्स और जो नए आ रहे हैं तो तकरीबन 2 गुना इजाफा हो चुका होगा हमारे वेंटिलेटर्स की तादाद के अंदर। कुछ हमने यहाँ पर स्टॉक में रखे हुए एनडीएमए के पास, अब हमने रिलीज भी करने शुरू कर दिए हैं। पिछले हफ्ते 61 या 63 वेंटिलेटर्स जो हैं वो सूबों को दिए भी गए हैं और जैसे जैसे जरूरत बढ़ती जाएगी हम इस पे और इजाफा भी करते चले जाएंगे। आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। इसी तरीके से ये बहुत जरूरी था कि जो तमाम ये जो चीज़ें हैं, मास्क हैं, N95 मास्क हैं, बाकी इक्विपमेंट जो है जो इस्तेमाल होता है, उसकी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तो हमारे साइंस के इदारे जो हैं उन्होंने, हमारी इंडस्ट्रीज़ ने मिल के हमारे निजी शोबे के साथ इसके अंदर खातिर खा इजाफा किया और आज ये सूरत हाल है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो न सिर्फ हम पाकिस्तान में बना रहे हैं बल्कि एक बड़ी तादाद के अंदर हमें अब एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और हम ये चीज़ें हमने एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दी हैं। हमारा हरावल दस्ता, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स तमाम दुनिया के अंदर हमने देखा है कि सबसे ज्यादा अहम किरदार भी उन्होंने अदा किया है और उसकी एक हद तक कीमत भी अदा की है
اور تمام قوموں نے کوشش بھی کی ہے کہ ان کو ان کی مدد بھی کی جا سکے. اس سلسلے کے اندر ہم نے ایک ہماری جو نیشنل ٹیلی ہیلپ لائن 1166 تھی اس کو ایکٹیویٹ کیا اور ایک خاص واٹس ایپ کا چیٹ باٹ کے ذریعے جو ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ان کی رجسٹریشن ان کی کمپلینٹس کے لیے ایک نظام بھی بنایا گیا. ابھی ایک ہیلپ لائن ایک ڈائریکٹ ہیلپ لائن بھی کریٹ کی جا رہی ہے جس کے اندر اگر کوئی بھی ان کو چیز نظر آتی ہے, کوئی پرسنل پروٹیکٹیو کا ان کو پرابلم ہے, اگر ان کو کوئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں, جو ہسپتال کے اندر انتظامات ہیں وہ ناکافی نظر آ رہے ہیں اور کوئی ان کے اپنے کام کرنے کے اندر مشکل آ رہی ہے کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے, تو اس کے لیے بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک چیز جس کا میں آگے ذرا تفصیل میں بات کروں گا وہ ہے ایک بہت آج کل جس کا ذکر ہوتا ہے, اور یہ ہم نے آج سے 4-6 ہفتے پہلے اسی کے اوپر کام شروع کیا تھا کہ جب کیسز بڑھیں گے تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ہے کہ ایک شہر کے اندر بہت سارے وینٹیلیٹر اویلیبل ہیں یا آئی سی یو بیڈز اویلیبل ہیں, لیکن کچھ ہاسپٹلز میں وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. تو اب لوگوں کو پھر اس کے بعد یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اب ہم کہاں جائیں. وہ ظاہر ہے کچھ زیادہ مشہور جو ہاسپٹل ہوتے ہیں انہی کے پاس سب لوگ پہلے کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک پورا نظام آج شبات آپ کو بتائیں گے اس کے بعد, میری بات کرنے کے بعد, کہ ایک نیا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سسٹم ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں جس سے اس سوال کے جواب میں آسانی مل سکے. خاص طور پہ جو ہمارے جو ایمرجنسی رسپونڈرز ہیں جس طرح 1122 ہے اور دوسرے کراچی میں چیپا اور یہ دوسری ایجنسیز ہیں, ان سب کے لیے یہ انفارمیشن جو ہے یہ معلومات ان کے ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے خصوصی طور پہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں, اور میری اپیل بھی ہوگی ڈاکٹرز کو شباب جب آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ خاص طور پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ضرور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں, کیونکہ مریض آپ کے پاس آتے ہیں, لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس یہ معلومات اور آپ کی وہ ایپلیکیشن کے تھرو آپ کے یہ معلومات مہیا کر دیں گے جو اس وقت ہیلتھ کیئر سسٹم کے نظام چلانے والوں کے ہاتھ میں ہے, وہ آپ کے پاس بھی آ جائے گا, اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر کسی وقت بھی کوئی ایسا مریض ہے جس کو ضرورت ہے آئی سی یو بیڈ کی یا وینٹیلیٹر کی, تو کون سا قریب ترین ہاسپٹل ہے جہاں پہ اس وقت کیپیسٹی موجود ہے, اس کو وہاں پہ جانا پڑے. اس کا جو پورا نظام ہے وہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ RMS سسٹم, ریسورس مینجمنٹ سسٹم پاکستان کے اندر بدقسمتی سے خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ اتنی چینج آ گئی ہیں, الگ الگ سائلوز میں کام کرتے ہیں صوبے اور وفاق, تو ایک جگہ پہ انفارمیشن ہی نہیں ہوتی تھی. وہ بہت اس محنت کر کے یہ بھی NITB نے نظام بنایا ہے جو اس کی پہلے ہم تفصیل بتا چکے ہیں. تو یہ تمام کام جو ہے خصوصی طور پہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی انفارمیشن کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے, اور اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے لاکھوں کی تعداد میں N95 ماسک یا N95 ماسک جو میڈیکل پروٹیکٹیو جو گیئر ہوتا ہے, وہ جو سوٹس ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرنا, اور تمام وہ چیزیں جو چاہیے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کو کورونا کے پیشنٹس کا خیال کرنے کے لیے, وہ بھی NDA میں پہنچاتا رہا ہے بڑے ایک منظم طریقے سے. یہ تو صحت کی سائڈ تھی. عام طور پہ کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو اس کا ایک پہلو ہوتا ہے اور سب لوگ جو مل کے پھر اس ایک پہلو کے اوپر کام کرتے ہیں. جیسے خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا تو اب سب لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, ان کو کھانا پہنچانا ہے, ان کے مکانات دوبارہ بنانے ہیں. اسی طریقے سے سیلاب آتا ہے تو کام کیا جاتا ہے. یہ ایک صرف پاکستان نہیں بٹ دنیا کے اندر ایک ایسی ناگہانی آفت دیکھنے کو ملی ہے بہت عرصے کے بعد, جس کے ایک نہیں دو پہلو ہیں. اور وہ اس لیے کہ جب فوری طور پر اس کے ریئیکشن کے لیے کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے, دنیا نے کہا کہ آپ تمام معیشت کو اور تمام کاروبار زندگی کو روک دیا جائے. تو وہ جب روکا گیا تو لوگوں کے اوپر انتہائی تکلیف کا وقت آیا. اور یہ میں اپنے ان تمام دوستوں کا, آپ نے مجھ سے خود سنا, میں جو پہلے جو بات کر رہا تھا لوگوں کی زندگی, میرے خیال میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہے لوگوں کا صحت کا خیال رکھنا, اس لیے میں نے تفصیل میں اس سے بات کی ہے. لیکن یہ مت بھولیں کہ 15 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر انتہائی معاشی تکلیف سے گزرے ہیں, اور یہی اس کا مشکل کام تھا
کہ اگر آپ صرف صحت کا خیال رکھیں گے تو لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بالکل ان سے چھن جاتا ہے, وہ تمام تکالیف جو اس سے پیدا ہوتی ہیں وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ نے صرف ان کی معاشی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تو صحت کا آپ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے کہ آپ کی معیشت بھی پھر مفلوج ہو جائے گی. اور اسی لیے بار بار ہم توازن کی جو بات کرتے رہے, اس کے لیے حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا 1200 ارب کا ایک سٹیمولس پیکج کیا. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی خاندانوں تک پہنچ چکا ہے, 144 ارب روپے اس کے اندر مختص کیے گئے. اسی طریقے سے کرونا ریلیف فنڈ جو ہے اس میں 40 سے 60 لاکھ خاندانوں تک جو وہ مزدور جن کی روزگار چلی گئی کرونا کی بندشوں کی وجہ سے, ان کے لیے چھوٹا کاروبار سکیم جو 35 لاکھ چھوٹے تاجر اور چھوٹے صنعت چلانے والے جو لوگ تھے ان کے لیے بجلی کے جو بلز کے اندر کیا گیا. اسٹیٹ بینک کی سکیمز آئیں, تنخواہیں دینے کے لیے بلا سود قرضے دیے گئے, اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں کی گئیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی گئی, اور اس وقت یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر عالمی ادارے بھی جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنے متوسط سفید پوش غریب طبقے کو اس مشکل وقت میں مدد کرنے کی کوشش کی ہے, اور گراؤنڈ کے اوپر جس طریقے سے ان کی مدد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, ایسے دنیا کے اندر کم ممالک ہیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ حالانکہ کافی حد تک روزگار کے مواقع بحال کر دیے گئے, لیکن ابھی بھی پوری طریقے سے وہ صورتحال نہیں ہے. آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ سے کہا, میں دوبارہ دہراؤں گا اس بات کو کہ ہماری پہلے دن سے جو اسٹریٹجی تھی وہ بدلی نہیں ہے. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ موقع کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے, لیکن آج بھی وبا کے پھیلاؤ کی رفتار میں کمی کرنا اولین ہدف ہے, اور سب سے زیادہ اس کے اندر مؤثر کردار جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ میں کئی ہفتے تک میں پاکستان کی قوم کی تعریف کرتا رہا کہ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے مشہور ہیں, کہ ہم میں بڑی صلاحیتیں ہیں. ایک چیز جس کے لیے پاکستان کی قوم مشہور نہیں ہے وہ ڈسپلن ہے. عام طور پہ ہم سب پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈسپلن قوم نہیں ہے, لیکن کئی ہفتے تک بہت ڈسپلن کا مظاہرہ کیا, اور کافی حد تک جو حفاظتی تدابیر بتائی گئی اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن عید سے پہلے آخری ہفتہ جو گزرا تھا اس کے اندر جو عید کی شاپنگ کے اندر ہم نے مناظر دیکھے, جس طریقے سے کئی علاقوں میں عید منائی گئی, وہ جو ہے اس میں وہ ڈسپلن بریک ڈاؤن ہو گیا. میں پھر آپ سے کہوں گا, حکومت چاہتی ہے آپ آزادی سے زندگی گزاریں, لیکن حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی صحت کی, جس طریقے سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی روزگار جو ہے اس کا بھی خیال رکھے, اسی طریقے سے اپنے شہریوں کی صحت کا خیال رکھنا بھی ہے. یہ جو انتظامی کارروائیاں میں نے آپ کو پہلے بولی تھیں, آپ اگر احتیاط کریں گے, اور خاص طور پہ وہ لیڈرز انڈسٹری کے, میں FPCCI کے لیڈر سے اپیل کرتا ہوں, میں جو چیمبرز ہیں, کراچی چیمبر, لاہور, فیصل آباد, سیالکوٹ, بڑے بڑے جو چیمبرز ہیں, اس کے علاوہ کوئٹہ, پشاور, میں ان سے اپیل کرتا ہوں. انڈسٹری کی جو ایسوسیشنز ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں. مارکیٹ میں, ہر مارکیٹ کے اندر الیکٹڈ لیڈرشپ موجود ہے ہمارے تاجروں کی, ان سے میں اپیل کرتا ہوں. یہ ہم سب کی ایک مجموعی ذمہ داری ہے جس کے اندر آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور جس وقت یہ فیصلے کیے جا رہے تو سب نے آپ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ کرنا ہے, یہ صرف انتظامیہ کا کام نہیں ہے. انتظامیہ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ کام کرتی رہے گی, اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ انتظامی کارروائیاں بڑھتی جائیں اور لوگوں کے کاروبار کے اوپر اثر ہو. میں پھر آپ سے اپیل کروں گا کہ تمام لوگ مل کے من حیث القوم دوبارہ سے اس ڈسپلن کا مظاہرہ کریں جو ہم پہلے کر چکے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے. اس کے علاوہ صحت کے نظام کے اندر جو بہتری ہے وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. جو میں نے کہا کہ جو نظام, ایک تو کیپیبلٹی اس کی بڑھانی ہے کہ کتنے ICU بیڈز ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر ہم الگ سے تفصیل کے اندر آپ کو بتا دیں گے. وینٹیلیٹرز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے, پیرامیڈکس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. تو ہم اپنے صحت کے نظام کو بھی بڑا کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آگے اگر وبا زیادہ بڑھے تو ہمارا نظام مفلوج ہو. انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس
جو صلاحیت موجود ہے اس کا بہترین استعمال، سب سے زیادہ افیکٹو اور آپس میں مل کے ایک ٹیم ورک کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہیلتھ کیئر کا نظام ہے، جو ہسپتال ہیں، جو صحت کے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سب ایک ٹیم بن کر کام کر کے کس طریقے سے بہترین اس صحت کی جو ہماری فیسلٹیز ہیں اس کو استعمال کر سکیں. ڈاکٹر فیصل سلطان جو پرائم منسٹر کے کووڈ کے اس وقت چیف ہیں، اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، ان کو خصوصی طور پہ میں نے درخواست کی تھی. وہ کراچی اور لاہور گئے ہیں، ہسپتالوں کا دورہ کیا ہے، ڈاکٹرز کے ساتھ ملے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہے ان کی یہ تمام جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے بنیاد کے اوپر ہم مزید اس نظام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. آخر میں 100 دن کیونکہ ایک مائل سٹون ہے، 100 دن کے گزرنے پہ میں کچھ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پاکستانی قوم سے میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، اگلے چند دنوں کے اندر ہمیں وہ ڈسپلن دیکھنے کو ملے گا کہ انشاءاللہ پھر میں آ کے پوری قوم کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جس ڈسپلن کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت سب سے پہلے ظاہر ہے سب سے بڑا ہمارا ہراول دستہ جو ہم بار بار کہتے ہیں، ہمارے ہیلتھ کیئر کے ورکرز اور ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، تمام عملہ جو ان ہسپتالوں میں کام کر رہا ہے، اور خاص طور پر ان وارڈز کے اندر جہاں کورونا کے پیشنٹس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. تو سب سے بڑا جو قوم کے اوپر اس وقت احسان ہے اور سب سے زیادہ جن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ تو ہمارے یہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں. پروونشل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کو ہمارے پاکستان کے اندر ایک ماحول بن گیا ہے کہ ان کے بارے میں اچھی بات کم کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں پچھلے 100 دن کے اندر جس جانفشانی سے، جس محنت کے ساتھ ہمارے چیف سیکرٹریز جو ہیں اور ہوم سیکرٹریز، اس کے علاوہ نیچے ڈپٹی کمشنرز، اے سیز، گراؤنڈ تک جو عملہ ہے انہوں نے کام کیا ہے، اور انہوں نے دکھایا ہے کہ اس نظام کے اندر بڑی جان موجود ہے. اگر ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں، ان کو سہارا دیں تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں قوم کے لیے. تو میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پولیس جس کا سب سے مشکل کام ہے، جس نے جا کے لوگوں کو اس کام کرنے سے روکنا ہے جو اس شخص کی اپنی زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بیچارے کام بھی کرتے ہیں آپ کی بہتری کے لیے، لیکن ظاہر ہے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان پر بندش لگائی جا رہی ہوتی ہے، کسی دکان کو بند کیا جا رہا ہوتا ہے. سو پولیس والوں کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں ڈاکٹرز کے بعد اگر سب سے زیادہ مشکل اس وقت نوکری کسی کی کورونا کے اندر ہے تو وہ ہمارے پولیس کا نظام ہے. منسٹری آف انفارمیشن اور ISPR، یہ اس جنگ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عوام تک حقائق پہنچانا اور آگہی دینا. وہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے بیٹھ کے جو ہیلتھ منسٹری ہے وہ SOP اور گائیڈ لائن تو بنا لیتے ہیں، لیکن وہ عوام تک پہنچتی اس وقت ہے کہ جب ہمارے انفارمیشن والے، ہماری ISPR والے اس پیغام کو گھر گھر پہنچاتے ہیں. اور ایک پچھلے 100 دن کے اندر انہوں نے جو کام کیا، اور میں آپ کو اس کی خود ظاہر ہے سب سے زیادہ گواہی تو میں دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے NCOC کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے آپ کو، اور جو عوام کے لیے اس کے اندر جو پیغام ہوتا ہے وہ آپ کو 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے کے بعد سکرینز کے اوپر نظر آتا ہے، اور رات تک پاکستان کے تقریباً تمام لوگوں تک وہ پیغام پہنچ چکا ہوتا ہے. تو ان کا میں بڑا خصوصی شکریہ کرتا ہوں. ان کے لیے بھی میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ان کی زندگی اور مشکل نہ کریں. جو سنی سنائی بات ہے اس کو واٹس ایپ گروپ پہ فارورڈ نہ کریں. لوگوں میں پینک پھیلا کر آپ کوئی فائدہ نہیں کریں گے. دنیا بھر کی اس وقت چینلز موجود ہیں جہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں، اگر کوئی خراب خبر ہے تو ضرور بتائیں، لیکن ایک پراپر نظام کے تحت بتائیں، بغیر ویریفیکیشن کے آگے نہ کریں. آخر میں جن کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں. NCOC کا عملہ 27 مارچ کو کام شروع کیا تھا. صبح ہو یا رات ہو، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کوئی بھی ورک ڈے، بشمول عید کے دنوں کے 27 مارچ سے اس سینٹر نے جو کام کرنا شروع کیا ہے وہ ایک دن کے لیے بھی کام رکا نہیں ہے. جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور سپرٹ ان کے اندر یہی ہے کہ جس طریقے سے بارڈر پہ جا کے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر قوم کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہی جذبہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے کے اندر ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے جتنی بھی محنت کی جائے. اور جنرل
حمود الزما اور ان کے نیچے جو آپس کمانڈر ہیں جنرل ناصر گرایا، ان دونوں کی لیڈرشپ کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ کیا محنت کی جا رہی ہے. اب آخر میں ریکویسٹ کروں گا شبات سے کہ جو پاک نگہبان جو اپلیکیشن ہے ہسپتال کے نظام کے بارے میں، اس کے بارے میں ذرا عوام کو بتا دیں. تھینک یو اسد صاحب. اس سے پہلے میں پاک نگہبان کی ایپ کا ذکر کروں، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ ایپ جو ہے وہ کس سسٹم کے اوپر ہم نے انسٹال کیا، کس سسٹم پہ ڈپلوائے کیا ہے، اور اس کی ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کب کی اور کیسے. جیسے اسد صاحب نے بتایا کہ آلموسٹ 100 days ago 27 مارچ کو جب ہم نے شروع کیا ویژولائز کرنا کہ ہم نے ایمرجنسی رسپانس کیسے پرووائڈ کرنا ہے اس پرٹیکولر کرائسس کے اندر، تو ہم نے پورے دنیا کا ہم نے جائزہ لیا کہ دنیا میں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ کیا کیا سسٹمز یوز کر رہے ہیں اور ان کو پرابلمز کیا آ رہی ہیں. تو جو سب